बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं दारुल फलाह मीडिया। दारुल फलाह के नाज़रीन को हम इस प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपके भेजे गए सवालात हम अल्लामा साहब के सामने पेश करते हैं और अल्लामा साहब हमें इनके तसल्ली बख्श, सहल और दिलचस्प अंदाज़ के अंदर जवाबात देते हैं। आपके सवालात हम तक पहुँचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद सवाल भेजने का अभी तक तरीका मालूम नहीं हुआ। मैं एक मरतबा आपको फिर सवाल भेजने का तरीक़ाकार बता देता हूँ। जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ कमेंट करके भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो के दरमियान में एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपना सवाल भेज सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने इलाके के साथ, अपने नाम के साथ अपना सवाल लिख कर व्हाट्सएप हमें कर दें। हम वहाँ से आपका सवाल ले लेंगे और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का उसे हिस्सा बनाएंगे। तो चलते हैं हम अपने सवालात की तरफ। अल्लामा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं आप? ये अल्लाह का बड़ा एहसान। मौलाना साहब, बहुत सारे आपके चाहने वाले जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपको सलाम भेजते रहते हैं, लेकिन वो उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो हम ना तो आपसे इतने लोगों की बात करवा सकते हैं और ना ही उनका कभी कभी सलाम भी रह जाता है। अलैका व अलैहिमुस्सलाम। अल्लामा साहब, आज के हमारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं। हम एक एक करके सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भाई जाहिद पूछते हैं लाहौर से कि मुर्गी को सफाई के लिए ज़बह करने के बाद गर्म पानी में डालना कैसा है? फुक़हाए किराम ने इसके बारे में फतवाजात के अंदर भी मौजूद है। मुर्गी अगर गर्म पानी के अंदर ज़बह करने के बाद डाली जाए, जब वो मर जाए, ज़बह करने के बाद जब उसकी सांस निकल जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसे गर्म पानी के अंदर सफाई के लिए अगर डाला जाता है, जिस तरह डालते हैं आजकल, उसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर वो इतनी देर पानी के अंदर रखी है, उबले हुए पानी में, कि मुर्गी के अंदर जो उसकी आंतड़ियाँ हैं, बाकी जो उसके अंदर जो चीज़ें खाई नहीं जाती, जिन्हें निकाल के फेंका जाता है, अगर उनका असर गोश्त के अंदर आ जाता है तो ऐसी मुर्गी को खाना जायज़ नहीं है। अगर इतनी देर उबाला है या पानी के अंदर डाला है, बिसा औकात पानी को नीचे रख के उसके अंदर डाला जाता है सिर्फ इसलिए ताकि उसके पर इलादा किए जाएं। जिस तरह आज सजी के अंदर, ये सजी के नाम से जो मुर्गियां पकाई जाती हैं, क्योंकि वो चमड़े समेत उनको रोस्ट किया जाता है, अंगारों पे रख के सलाखों पे लगाकर वो उनको फेरा जाता है, और इन मुर्गियों का प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से वो गुजारा जाता है। तो अगर गोश्त के अंदर उन मुग़ल्लज़ात की जो मुर्गी के अंदर हैं रुतूबत नहीं आती और उसका असर नहीं आता, तो इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, फिर कोई हर्ज की बात नहीं। अगला सवाल भाई नासिर ने हमसे पूछा है, ये इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। पूछ रहे हैं कि क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है? ये बात बारहा हो भी चुकी है। हमने शायद पहली या दूसरी ट्रांसमिशन में इसका जवाब हमने दिया भी है। हो सकती है, ये नहीं पूछना चाहिए, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से अगर कोई उम्मती कुर्बानी करता है तो ये उसकी खुशनसीबी है, उससे चाहिए कि वो करे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की। उस ट्रांसमिशन में मैंने हज़रत अली का हवाला दिया था। अभी आप देखें सूरह कौसर के अंदर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर ये बात लिखी है कि हदीस में भी है 163 ऊँट हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर ज़बह फरमाए, और 63 ऊँट नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपने हाथ से ज़बह फरमाए। और इसमें भी एक फ़लसफ़ा है, मैं नुक्ता आपको दे देता हूँ। अंदर एक दो बातें। पहली बात तो यह है कि 63 ऊँट आपने अपने हाथ से क्यों ज़बह फरमाए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। तो आपने 63 ऊँट ख़ुद ज़बह फरमाए,
اور 100 اونٹ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ خود ذبح فرمائیں۔ اب یہاں 100 اونٹ کیوں ذبح فرمایا؟ کہ جان کی دیت کیا ہوتی ہے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ ایک جان کا بدلہ ہے، اس کی دیت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو تیرے راستے میں قربان کر دیتا، لہٰذا میں 100 اونٹ تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ 2 باتیں آ گئی۔ تیسری بات خطباء کے لیے، خصوصاً علماء کرام کے لیے، یہ ان کے بڑے کام کی باتیں ہیں۔ تیسری بات، آج دیکھیں کہ آج جانور ہمارے قابو میں نہیں آتا، بپھر جائے تو وہ کسی کے قابو میں بھی نہیں آتا، بڑے مسائل بنتے ہیں۔ اور پھر اونٹ بپھر جائے اس کو قابو کرنا، یہ خیال است و محال است و جنون، بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، 63 اونٹ، 63 اونٹ حضور علیہ السلام کے سامنے قطاریں بنا کے کھڑے ہیں۔ لیکن ایک بات علامہ علوسی لکھتے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ یہاں جانور کو باندھا جاتا ہے، اس کی ٹانگوں کو جکڑا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، پھر بڑی اس کے ساتھ ہمیں کشتی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے جانور کو قابو کیا جاتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تلوار لے کے اپنے مقام پہ کھڑے ہیں۔ اور علامہ علوسی فرماتے ہیں کلہم یزدلفن الیہ، کہ آپ اونٹوں کی طرف ذبح کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ ہر اونٹ ایک دوسرے سے آگے ہو کر، بڑھ کر، دوڑ کر اپنی گردن آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے رکھتا تھا، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ پہلے حضور کے ہاتھ سے میں کٹ جاؤں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے جو سائل بھائی ہیں انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی، اب بھائی اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی کے ساتھ اگر ہم صاحب وسعت ہیں تو ہمیں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے سمیلہ بھائی سعودیہ سے پوچھتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے مگر وہ قربانی نہیں کر سکا اور وقت گزر گیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ کیا کرے؟ دیکھیں، قربانی کا ایک میں نے تعریف شروع میں بتائی تھی، شاید آپ کے ذہن میں بات ہوگی، ہمارے ناظرین کے بھی، کہ قربانی متعین دنوں میں، جو دن متعین ہیں، متعین وقت اور مخصوص جانور، مخصوص دن، مخصوص دنوں میں قربانی کی جائے گی، اس کو کرنا چاہیے۔ اب یہ مخصوص دن اگر اس شخص سے گزر جاتے ہیں غفلت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، تھی قربانی اس پر واجب، اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں، اب اس کا تدارک تو نہیں ہو سکتا، جس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے اس کا تدارک نہیں، قضا ادا ہے۔ اب فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اسے یہ چاہیے کہ اتنے ہی جانور جس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جاتی ہے اس کو ذبح کر کے صدقہ کر دے، اللہ پاک ممکن ہے اس کو بھی ان قربانی کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ علامہ صاحب، یہ اگلے بھائی ہیں بھائی عبد الرحمن صاحب، دبئی سے ان کا تعلق ہے، یہ آپ کے تمام پروگرامات دیکھتے بھی ہیں، آپ کے بہت بڑے فین ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کے لیے کوئی پیغام بھی چھوڑتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو آج ان کا سوال ہے کہ بھینگے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال بھی بڑا پیارا کیا اور بڑا زبردست کیا ہے، بڑے سمجھدار آدمی ہیں۔ بھینگے جانور کے بارے میں 2 چیزیں فقہائے کرام نے لکھی ہیں۔ بعض ائمہ تو کہتے ہیں کہ بھینگا جانور جو ہے یہ عیبدار ہے، اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن بعض فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر بھینگے جانور کو غور سے دیکھنے کے بعد تدبر، تفکر، تحری کرنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ یہ بھینگا ہے تو پھر یہ عیب شمار نہیں ہوتا، لیکن بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے،
بغیر تحریک آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو بہنگا سامنے نظر آ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں وہ عیب اے خامی تے انے کو بھی صحیح ہوندی ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. تو بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے، بغیر تحریک کے اگر اس کا بہنگا پن ظاہر ہو رہا ہے تو یہ عیب کے اندر شمار ہوگا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگلا سوال حیدرآباد سے بھائی شفیق پوچھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد شرکاء میں سے پتہ چلے کہ ایک جو شخص تھا وہ قادیانی تھا، تو کیا اب سب کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ بالکل قربانی نہیں ہوئی. قادیانی مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ساتھ قربانی کرنا قطعاً کافر کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. اور اس کی نحوست اور غلاظت کی وجہ سے باقی 6 جو شرکاء تھے ان کی قربانی بھی نہیں ہوئی. جس طرح بے نماز کپڑوں کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. اسی طرح اس کی مثال بھی یہی ہے کہ یہاں بھی ایک کافر مرتد قسم کا آدمی چونکہ آپ کے ساتھ شامل تھا لہذا قربانی نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ اگلا سوال ہے، مشتاق بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کے شرکاء میں سے کوئی ایک بینک کا ملازم ہو تو اس بینک کے ملازم کے ساتھ جن لوگوں نے قربانی کی ہے ان کی قربانی ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ لوگوں نے دیکھیں گھاڑ لیا ہے اپنی طرف سے. بینک کی ملازمت کے بارے میں علامہ تقی عثمانی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے ان کی کتابوں میں، باقی بھی فتاوی جات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بینک کا ملازم جو ملازمت کر رہا ہے اگر وہ اپنی دوسری ملازمت تلاش کرتا ہے اور اسے نہیں ملتی تو تب تک اگر وہ ملازمت کرتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی بینک کے ملازم کے ساتھ قربانی میں اس کا شریک ہونا اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، مسلمان ہے، وہ اس کے اندر کوئی چیزیں رفس والی کوئی چیزیں نہیں پائی جاتی یا اور کوئی ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی، مشرک نہیں ہے، بدعقیدہ نہیں ہے، باقی کوئی چیزیں ایسی نہیں پائی جاتی، تو اگر وہ بینک کے اندر کام کرتا ہے تو باقی شرکاء پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک. اگلا سوال بھائی نصیر ہیں قطر سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نابالغ جو وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ نابالغ اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے. قربانی کے وجوب کے لیے بلوغت ضروری ہے. اچھا. اگلا سوال ہے بھائی طاہر نے پوچھا ہے، یہ بھی قطر سے ہیں، کہتے ہیں کہ قربانی کے شرکاء میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میرے بچے مجھے تنگ کر رہے تھے گوشت کی خاطر، تو میں نے ان کے گوشت کی وجہ سے قربانی کرتا ہوں، کیا ایسا شخص؟ یہ صاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک، فقہاء نے لکھا ہے، فتاوی جات میں، کتابوں میں، قربانی کے مسائل میں بھی یہ بات آتی. اگر ایک آدمی کی بھی نیت خراب ہوگی، اس کی قربانی کی نیت نہیں ہے، اللہ کو گوشت تو نہیں چاہیے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تو تقوی کی نیت ہی نہیں ہے، قربانی کی ایک آدمی کی نیت ہی نہیں ہے، نیت ہی گوشت کی ہے تو وہ سب کی قربانی کو خراب کرتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں. باقی 6 کو بھی اس نے ان کا بیڑا بھی غرق کر دیا. یہ جو خود تو ڈوبا ہوا تھا نا باقیوں کو بھی ڈبو دیا. ہمارے انکوں میں بعض ایک مائیا نا اور ڈوبے دے او مائیا نل میں بھی ڈبو چھڑیاں. ٹھیک. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا سوال و جواب کا سیشن آج مکمل ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ کے مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.